कहते बाबे शाह ही कोई नहीं। हर वली की दुश्मनी और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है और मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू। ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। जब मैं हैरान हो गया यार, ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू। लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा उनका है। और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा कंजरा गल करन लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। इस वास्ते इन लोगों की भी इतनी मुरम्मत होनी चाहिए, इतनी 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 मुरम्मत इनकी भी होनी चाहिए। पै जाता है बाबिया नु जनाब जय जय। मैं क्या तेन लग पता जाएगा। मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुमड़ियां उठ के बज बगियां। मीठे से अपने बुजुर्ग लॉन्च किए हुए तो यकीनन जिम्मेदार बुजुर्ग है ना। साकिब रजा मुस्तफाई कोई हैंकी फैंकी तो नहीं मारेगा ना। तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा कि जी शाह बहावुल हक जो थे नक्शबंद, उनकी एक मुरीदनी थी जिसे बादशाह वक्त ने हुक्म दिया कि मीनारे से जमीन पे गिरा दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए कोई चोरी के इल्जाम में। तो उसने आखिरी वक्त में अल्लाह को नहीं पुकारा बल्कि उसने अपने पीर साहब को पुकारा। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, ऐ विच क्या होने औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। हुण तुहाडे बुजुर्ग ना काम आए, हाँ, और उस तो बड़ा काम पै गया तुहाडे बुजुर्गां नाल साडी शक्ल विच। हाँ जी, वो कहते हैं कि जी जब उसने पीर साहब को पुकारा तो पीर साहब ने आके मुरीदनी को कैच किया। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शै लिल्ला चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज शाह नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा, तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। पकड़ कर उतार दिया। तो उनका हजरत आप कहां से आए? तो हजरत साहब ने फरमाया कि तू मीनारे से चल पड़ी, मैं बुखारे से चल पड़ा और नहर वाले पुल पे आके दोनों मिले। ये नाकाम हो रहा था तो उसने फिर एक दिन वो जुब्बा उनका कुर्ता पकड़ के अल्लाह के हुजूर दुआ की तो फतह हो गई। और रात को बाबा जी आए तो नाराज, कहा तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये कुर्ता उठा के ये दुआ करता कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर बाकी ना रहे तो ये सारे मुसलमान हो जाते। और ये वो वाकया बयान कर रहे हैं तज़किरतुल औलिया से। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के, अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? एक जिम्मेदार आदमी
اللہ کے بندوں، صحابہ کرام کے پاس تو نبی اسلام کا اپنا کرتا مبارک موجود تھا. اس سے بڑھ کر جب نبی اسلام اپنا کرتا پہن کے مدینے یا مکے میں چلتے تھے تو آپ کا کرتا دیکھ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ قرآن میں تو اے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. کئی ایسے اجے بھی ہے دو چار میں ویکھیا ہے. مرزا صاحب مذہبی سکالر ہیں. مرزے نو مذہبی سکالر کہنا ادا ہی آ جدا رکشے دے پیچھے F16 تیارہ لکھ دیو. نبی الاسلام کا کسروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا یہ نبی الاسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یعنی وہ کرتا مبارک جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد شفا دیتا تھا. صحابہ کرام کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے سامنے وہ کرتا پیش کر کے وہ ساری فوج کو ہی مسلمان کر لے. جنگ جیتنی دور کی بات بھائی، سب کو مسلمان کر لیں. یہ کہتا ہے نا جی بابے کے کرتے سے سارے مسلمان. منڈے دے نعرے تے مینوں یاد آیا او بندا جیل وچ کوٹھے والی سرکار ہے نا، کوٹھے والی سرکار ہے. اگے کوٹھے والیاں بدکار عورتاں ہوندیاں سی، بدکار بچہ بھی ہے. کوئی ایک مرید تھا جس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ویڈیو میں آ کے لاہور کے ایک چھوٹے مفتی نے بیان کیا ہوا ہے، باقاعدہ ڈیفینڈ کیا ہوا ہے آ کے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. کہتے نہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی تو پیر صاحب کو جلال آیا کہ میں نے اتنی تربیت کی اس کے باوجود اسے یہی نہیں پتا کہ لوٹا کیسے رکھنا ہے اور کھیرا کیسے کاٹنا ہے اور کیلا کیسے رکھنا ہے. اے بابا جانی تائی بتاتے، وہ بھی قادری ہیں نا تو ان کے بڑے بزرگ بھی یہ بتاتے تھے کھیرا کاٹنے کا طریقہ. تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو. ہاں نکلو. ان بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے تو ان کس سے گلا کریں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ غلط واقعات آ کے ڈیفینڈ کیے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں فخریہ. سانو نہ پیٹو، انہوں نے پیٹو اپنے وڈیاں نو. کا نالج کیا ہے؟ یہ جو لاہور کا چھوٹو مولوی ہے نا، اس نے دفاع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا. ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے دے کے جواب دے دیا، اوے اللہ دے بندے اپنی عقل استعمال کرو. موسیٰ علیہ السلام نے تو معافی مانگی ہے، قرآن میں آیا کہ مجھ سے بندہ مر گیا، اور تم اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہو. ان دونوں واقعات کا کیا لینا دینا؟ اور اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن جب ہر نبی نفسا نفسی میں ہوں گے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا. تو عبد القادر جیلانی بھی قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، وہ یہ رو رہے ہوں گے کہ میں ایک مریض ساڑ دیتا سی. ہاں قرآن و سننے سے تو قادر جیلانی کی کرامت ہے. او بچا لو اللہ دے بندے اپنے بابے نو، کیوں مروان لگے ہو میرے ہاتھوں. اور اس سے اگلی بات، وہ مرید بچارہ اپنے پیر کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں گا، میری دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. دنیا بھی گئی، جان گئی، آخرت اپنی بھی گئی، بابے بھی نال لے گیا. ہاں کیونکہ سورۃ النساء میں آیا جس نے ایک نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے. تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے، ہے غوث اعظم
آپ کی بارگاہ میں آیا ہے, ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, بڑی بری حالت میں ہے, اسے کیا ہوا, اس کی مدد فرمائیے. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے, ابدال, 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے, اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے. مقام کیا تھا؟ ابدال تھا, ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے. 2 ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے, ایک دائیں طرف چلا گیا, ایک بائیں طرف چلا گیا. اس نے کہا میں خود ولی ہوں, میں کیوں غوث کا عدد کروں, یہ وہ ابدال ہے, وہاں سے گرا میری خانقاہ میں, ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے, اس کی یہ حالت ہے. زمین میں رینگنے والے کیڑے, تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں. نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں, جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں. آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں. تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے, اتنے قدم چل کے آئیں گے. تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں, آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں, تو نبی الاسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں. تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے, تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا, کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے. اڑنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس طرح کے سارے بزرگ جو ہے نا, ان کو ہم جو ہے نا بوئنگ 747 پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہ تم ذرا پیراشوٹ سے نیچے کود جاؤ, اور جتنے جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جہاز میں سوار کریں ساتھ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جہاز لینڈ بھی کروا سکے. اس کو بھی چھوڑ دیں, جو اڑنے والے ہیں ان کو مینار پاکستان سے پھینک دیں. قافلہ جانا, میں چھت پہ چڑھ گیا, سامنے قافلہ جا رہا تھا, میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے, کعبہ دیکھیں گے, طواف کریں گے, حجر اسود کا بوسہ لیں گے, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے, صفا مروہ کی صحیح کریں گے, مینا مزدلفہ عرفات جائیں گے, روضہ رسول دیکھیں گے. فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. قافلہ نظر آ رہا تھا, پھر ان کی دھول, میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی, کعبہ میرے سامنے تھا. اللہ نے گویا کیا فرمایا, تو عبد القادر ہے, میں القادر. القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو نے آنا چاہا, ماں نے آنے نہیں دیا, مگر تو پیارا ہے, تو نے خواہش کی ہے, میں القادر ہوں. تو کعبے نہیں آیا, میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں. فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا. یہ اس وقت کی شان ہے, ابھی کم سن ہے. ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا, صحابہ تو وہاں روتے رہے, اور آپ کے بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے, ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا, اور جھوٹ مار دے ہو. بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن جس کے ساتھ شادی ہوئی دلہن اس کی تھی حافظہ, قرآن کی حافظہ تھی. جب شادی ہوئی, بات حجرے میں ہوئی, گھونگھٹ اٹھایا اور ملنے کی بات کی, تو دلہن نے کہا آپ کو کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں آتا, غوث پاک کا نام آتا ہے. تو کہا میں قرآن کی حافظہ ہوں اور ابھی آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, پہلے آپ بھی حافظ قرآن بنیے, ہمارے معیار کے مطابق بن کے آئیے. جب آپ حافظ جی بن جائیں گے, ہم حافظہ ہیں, تو اس کے بعد تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. وہاں سے نکلے ایک دم بالکل جلال میں, غصے میں, جس کو میں آپ کی زبان کہہ دوں بالکل سنتاپ میں. فجر کا وقت ہوا تو سوچا کہ حضرت خانقاہ سے نکلیں گے تو اپنا مقدمہ پیش کر دیں گے. تو عرض کی حضور میری شادی ایک حافظہ سے ہوئی ہے, اور میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم بھی حافظ بن کے آؤ, پھر ملاقات کرنا, ورنہ نہیں آنا. تو حضرت اب میں کیا کروں, میں اتنے دن تک صبر تو نہیں کر سکتا. فرمایا فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا, میں بھی نماز پڑھاؤں گا, میرے پیچھے نماز پڑھنا فجر کی. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. اس کے بعد اذان تو ہو چکی تھی, حضرت تشریف لائے, نماز ہوئی. حضرت نے جب نماز کا سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے مقتدیوں کو حضرت نے دیکھا, دایاں سلام پھیرتے وقت, تو دائیں طرف کے جتنے تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے. اور جب بائیں طرف سلام پھیرا نا, تو جتنوں کو دیکھا بائیں طرف کے سارے حافظ قرآن, سارے حافظ ہو گئے. درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تینوں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا. وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا, بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی. وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس, ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں, تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے, یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے, وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے, شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامتی بھی ہے پیچھے ویاہ وڑیا سی کہ وہ ایک شادی
ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا, تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے, وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. آواز لگے گی کہاں غوث پاک کے مرید. آواز لگائے گی, یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری, تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک. غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی, خواجہ نقشبند بھی, خواجہ سورورد بھی, داتا صاحب بھی, بابا صاحب بھی. ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی. تم کسی کو مانتے نہیں, تم سوچو کدھر جاؤ گے. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا, کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو مل کر, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ, پھر کون سی آئے گی؟ عدن, پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ ہمارے بزرگوں نے. کتنی جاہلانہ باتیں آپ کے بزرگوں کی طرف منسوب ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو نہ نماز روزے کا پتہ, نہ استنجا کرنے کا پتہ, نہ حج عمرے کے مسائل پتہ. جدے سے پہلے ایک بندرگاہ, ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام ہے یلملم, جو سب کانٹیننٹ کے لوگ, ایون ملیشیا, انڈونیشیا, اس پوری آپ جتنا فار ایسٹ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ میقات ہے. اس سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے. وہ اگر آپ نے کراس کر لیا تو آپ کے اوپر دم, یعنی ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور بابے کی جاہلیت دیکھیں کہ سب کو ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. ہونا ہی چاہیے تھا اس واقعے میں. وہ کہتے کہ پہلے یلملم پہنچایا اور بابا جی نے کہا جی اپنے اپنے احرام باندھ لو, اور میں اگلا جدہ لے آن لگا جائے. اور جاہل بابے, انہوں نے دم واجب کروا دیا. ہویا کچھ نہیں, بے فکر ہو, تسی ٹینشن نہ لوگے, پورے بحری جہاز سے دم واجب ہو گیا. وہی کوئی نہیں, ایویں کہانی ہے یار. اگر اس طریقے سے جہاز پہنچا رہے تھے تو جہاز میں بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ ڈائریکٹ پہنچے نا. پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں گولڈا اسٹیشن ڈکلیئر نہیں کرتے تھے گورے اس زمانے میں. تو انہوں نے نگاہ ماری اور وہاں سے آگے ٹرین جاتی نہیں تھی, انجن وہیں کھڑا رہتا تھا. پھر مجبوراً انہوں نے گولڈے کا اسٹیشن بنایا. گولڈے کا اسٹیشن مجبوراً انہوں نے اس وجہ سے نہیں بنایا, وہ بیسیکلی جنکشن ہے, ملتان جانے کا ایک ٹریک وہاں سے, اس لیے ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا ہے. دوسرا پشاور اور ٹیکسلا ہری پور کی طرف چلا جاتا ہے. اور خود پیر میر علی شاہ صاحب ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک جاتے تھے اور کراچی سے بحری جہاز میں جاتے تھے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے بھی بحری جہاز میں حج کیا ہوا ہے. اس زمانے میں تو ایئر فلائٹس نہیں تھی, یہ تو 70s کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں. تو یہ جہازوں میں کیوں بیٹھتے تھے؟ ڈائریکٹ اڑ کے پہنچتے نا. ویسے کہتے ہیں اڑ کے بھی پہنچ گئے, جھوٹ مار دینے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, بنو سلمہ ایک چوراہے پہ کھڑے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, کیونکہ گاؤں ایریا سے آنا ہوتا ہے, مسجد دور پڑتی ہے ہمیں, تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جاتی ہیں. اچھا, یہ حدیث تو صدیوں سے مسلم شریف میں موجود تھی, کسی کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہنچی ہے کہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے سے تردد میں ہے اور مدینہ شریف شفٹ ہو رہے ہیں, حضور نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جاؤ؟
بعد میں بابے اڑیں گے, اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا. یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا, بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اور بھائی اگر غوث قطب ابدال اڑ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو بھی اڑنا چاہیے تھا. وہ مسلم شریف میں لکھا ہے, یہ کہانی شریف میں لکھا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کہانی نے, میں اس کو کہانی اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مومن کسی جانور سے بدتر نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ. میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں, گھوڑے کے قدموں کی خاک. لیکن پھر بھی ان کا تو عقیدہ ہے نا کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کے خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرا نعرہ تو اس سے سافٹ ہے, میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اور تم تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. دسو بڑا گستاخ کون ہے؟ لو سامو کہتے ہیں جی ثابت کرے نعرہ ہے, ثابت کر دیے. اچھا لے جاؤ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہ سو اتوں ہے. یہ واقعات سنا کے آپ سے سبحان اللہ کہلواتے تھے. آندہ آپ واقعات سنیں تو کہا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. پھر یہ ہمارے مصباحی صاحب کا وہ مشہور واقعہ جس میں وہ پی کے فلم میں بھی وہ سین ڈالا انہوں نے, بابا جی ہاں اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی؟ بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی؟ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یعنی اوپر دیکھوں تو سونا, نیچے دیکھوں تو سونا ہو جائے. میں نہیں کر سکتا یہ. وہ تو جامعہ ترمذی میں آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اشرفیاں اور اونٹ خیرات کیے. چند صحابہ کا بندوبست ہو گیا, وہ بھی سب کا نہیں ہو سکا. پھر بھی وہ بھی انہوں نے کمایا ہوا تھا, اوپر دیکھے تو سونا کر کے نہیں بنایا تھا. پھر سیدنا ابوبکر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں, اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے بیوی بچوں کا معاملہ کیسے چلاؤں گا. یعنی حضرت ابوبکر اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے کوئی نہیں. ایک کہانی ہے ساری بنی ہوئی. پھر صحابہ کرام نے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا, اور اس میں انتہائی گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی نظر میں. ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے کہ ابو بکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ابو بکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. آج یہ بات ہم اپنے ریاستی اداروں کو کرتے ہیں نا کہ ہمارے ٹیکسز کے اوپر تم پل رہے ہو تو ان کو برا لگتا ہے, تم لوگوں کی کیا اوقات ہے. حضرت سعودیہ سے اس سے پہلے 1300 سال تک سارے بزرگ جاتے تھے حج عمرے کے لیے, کسی کو تیل نہیں نظر آیا وہاں پہ. گلنا سنو انہاں دیاں. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بحری جہاز میں جا رہے تھے حج کے لیے, تو بار بار آ کے وہ کیپٹن سے پوچھتے تھے کہ بھائی کب آئے گا جدہ, ان کو بڑی جلدی تھی. تو 2-3 دفعہ تو اس نے ٹالریٹ کیا, پھر اس نے کہا کہ بابا جی میں نہیں جدہ لے آ سکتا, تو آڈے کو کچھ ہوتا ہے کر لو, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ جی کون کون سی بندرگاہیں آتی ہیں, تو وہ بتانی شروع کی, اور اینڈ پہ اس نے کہا کہ اس کے بعد آئے گا پھر جدہ. تو بابا جی نے کہا لو پھر آ گیا جدہ. اور کہتے ہیں جی وہ ساری بندرگاہیں کراس ہو کے ڈائریکٹ بحری جہاز جدے پہنچ گیا. اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ دے بندے ہو ڈر جاؤ. فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں جان. ساڈے پیواں پیراں نوں سر نکلا باہر, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. سبحان اللہ. اوے مرزے دیکھ رہا تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلا باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں
مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. یہ ہوتا تھا. آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں, تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. وہ دنیا کا کوئی مولوی نہیں, کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں, کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے. اللہ کا شکر ہے, لگاتے رہیں, بالکل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں, ضرور لگائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی ہے, ہم اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. تو ہمارے پاس پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے, تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلسٹی کی ہے. اللہ کا شکر ہے, تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. ہاں, فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. جتنا انہوں نے منع کیا, لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں, اس لیے نیگیٹو ہوا تھا کہ جی یہ بڑا گمراہ بندہ آیا جی. وہ ایک مولوی کی ویڈیو نہیں ہے, آپ نے دیکھی ہے کہ پیروں کے بچے اپنے پیروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گدیوں پہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہو, دیکھو جی کڈا بڑا بابا آیا جائے جیل میں, باباؤں کے بابا. ہاں دیکھو, سب سے بڑا بابا تو اسلام کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے. اس کا تعارف نیگیٹو کروایا جاتا ہے, جو بھی سنتا ہے وہ اپنے صدیوں کے بابوں کو چھوڑ دیتا ہے. کہ آج کل ایک پلمبر مرزے نام دا کو بندہ ہے, تو وہ میں ہی ہوں. بڑی باک باک کردا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آخیا ہوئے تینوں دین ایڈا ہی سمجھ آ گیا تو پتر باہر نکلنا نہ کرے معذرت کے ساتھ. کھوڈے چ بہ کے کیڑا دین ہے؟ نبی پاک نے تو طائف میں پتھر کھائے تھے, تو ساڈے لیے تر ہی نہیں کھا سکتا. باہر بے غیرتا نہیں, تجھے بتائیں اصل مسئلہ کیا, تماشے کرتی ہو. باہر نکل, وہ بچے گا نہیں پھر. یا بڑے بڑے آئے موک گئے, میں کیا بچیا, توں تے شے کوئی نہیں. اس بندے سے میری جان چھڑائے نا. تو ایسے منحوس الشکل, قبیح العقل, یتیم العلم, یزید الفکر, خبیث النسل والاصل والعقل, ایسے گندے بندے کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں آپ کہہ لیں اور اپنی عوام کو بتائیں. اس کی تقریر سن کے یا تم صحابہ کے گستاخ بنو گے, یا اہل بیت کے بنو گے, یا ولیوں کے بنو گے. لعنت ہے دی تعلیمات دے اوتے جڑا تانوں گستاخ بنا